सलाम पाकिस्तान, मैं हूं इफ्तिखार फिरदौस और आप देख रहे हैं बॉर्डर टॉक्स। नाजरीन, पिछले चंद दिनों के अंदर हमने देखा है कि जो ईरान और यूएस की जंग है उसमें बतदरीज कमी देखी गई है, जिसके अंदर कोई मेजर अटैक्स या असॉल्ट्स हम एक दूसरे के ऊपर नहीं देख रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो खलीजी ममालिक हैं और ख़ुसूसी तौर पर कुवैत की तनसीबात पर ईरानियन अटैक्स जो है वो पिछले 24 घंटे के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि जंग जो है वो रुकी जा रही है, क्योंकि जो आलमी जरीदे हैं उनमें बात ये सामने आई है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि दोनों फरीकें जो है वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसमें पाकिस्तान और कतर का दोबारा जो है एक रोल बताया गया है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक तो चीन ने भी सालिसी की है और कन्विंस करने की कोशिश की है कि जंग को इस्लामाबाद मेमोरेंडम के ज़रिए जो है वो रोका जाए और बातचीत के लिए दोबारा जो है एक माहौल बनाकर शुरू की जाए। दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ये चाहता है कि बातचीत जो है वो इस्लामाबाद या स्विट्ज़रलैंड में जो है वो दोबारा शुरू हो। लेकिन इसके बरक्स एक ऐसी डेवलपमेंट देखते हुए सामने आ रही है जिसमें हमने देखा है कि अब यूक्रेन से भी अटैक्स हुए ईरानियन फ्लीट्स के ऊपर, उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई भी हुई और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए हैं खुसूसी तौर पर खलीजी ममालिक की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अब काफ़ी हो चुका है, इस एस्केलेशन को या तो रोका जाए या फिर एक मेजर रिएक्शन भी सामने आ सकता है। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान में भी एक डिफेंस पैक्ट जो है वो हुआ है, जिसमें ना सिर्फ ट्रेनिंग बट इंटेलिजेंस शेयरिंग और कुछ डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से भी जो है वो बातचीत जो है वो सामने आई है, जिस पे अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियल स्टैंस नहीं दिया। लेकिन जो कुवैत से मुंसलिक जितने भी इदारे हैं उन्होंने इस बात की जो है वो तस्दीक की है। इसके लिए आज हमें दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब टाइम देने के लिए। जाहिद साहब, 28 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि एक माहौल बनता जाता है जिसमें बातचीत भी होती है और फिर दोबारा जो है वो एस्केलेशन शुरू होती है। अब हमने देखा है कि एक तरफ जो है वो जंग जिसमें कमी नज़र आ रही है, उसके अंदर कोई डायरेक्ट अटैक्स जो है वो नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने देखा कि जो जीसीसी ममालिक हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अनबन जो है वो ईरान की शुरू होती है और अब उसमें यूक्रेन और ईरान का भी जो है एक चैप्टर जो है वो खुल के सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि दोनों फरीकें मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बैठेंगे? लेकिन एक तरफ तो अगर बैठ भी जाएं तो इस जंग की एक्सपेंशन नज़र आती है अगर इसमें फर्दर जो है वो एस्केलेशन हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इफ्तिखार फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, जंग जो है वो पानियों के हद तक तो बहुत एक्सपेंड करती जा रही है और ये जो लेटेस्ट अभी आपने डेवलपमेंट बताई है कैस्पियन सी में जो ईरानियन बाउंड जहाज़ को हिट किया है और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की का अचानक इसके ऊपर स्टेटमेंट दे देना जी। और उस लेवल पर ले जाना इस इंसिडेंट को, इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि यूरोप को भी इंटेंगल किया जा रहा है और यूरोप से भी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी है ये कि ईरान की जो लाइंस हैं अगर वो ये समझते हैं कि रशिया से उनको सपोर्ट मिल रही है या जो, तो हम उसको भी फिर चैलेंज करेंगे। सो ये उस बातचीत से पहले की एक इंटिमिडेशन क्वर्जन उसी की कर ले। लेकिन जब आप मिलिट्री कोई एप्लीकेशन करते हैं इफ्तिखार, तो उसका फियर सबसे बड़ा ये होता है कि उसकी फिर आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेट्स से कि ज़ेलेंस्की को जिसने भी यूज किया, चाहे उनकी अपनी पॉलिसी है, नेटो की उसको आशीर्वाद हासिल है, या अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को कहा कि जी आप एंगेज करें ईरानियन शिप्स को या जो भी है, और वो अपनी तरफ से तो रशिया को उसने पैगाम दिया, उसके पास कासस बुलाए रीजन फॉर एंगेजमेंट तो है। लेकिन अब इट विल डिपेंड अपॉन द ईरानियन रिस्पॉन्स कि वो क्या रिस्पॉन्स, लेट्स से कि वो रिस्पॉन्स इतना सीरियस करते हैं कि जे देखें वो बता रहे हैं कि जी उसकी आप उसकी रेंज में, मिसाइल की रेंज में अगर ईरान की, और ईरान एक दो टारगेट वहां पे एंगेज करता है, तो फिर तो आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी। फिर एस्केलेशन लैडर, एस्केलेशन ट्रैप जिसको हम पढ़ते सुनते देखते रहते हैं, उसी के अंदर आप इंटेंगल हो जाएंगे और फिर और प्लेयर्स भी आएंगे। तो ये होना था जी रेड सी में भी जब आप गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इट इज प्राइमरीली एन इनविटेशन कार्ड टू अदर स्टेक होल्डर्स फॉर द वॉर कि आइए जी शाबाश, आप इस वॉर में आप भी अपना शामिल हो जाएं, ब्रॉडन करें। और प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि नेटो की इन्वॉल्वमेंट हो ताकि नेटो भी थोड़ा सा वो
آلریڈی آپ کو پتا ہے ان کو بڑے گلے شکوے ہیں نیٹو کے کہ جی اس وار میں وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں. پھر نیٹو کہتی ہے اس وار میں نہیں کھڑے ہوئے تو افغانستان کی وار بھی ہماری نہیں تھی, اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, عراق میں بھی آپ وار لے گئے, جدھر جدھر امریکہ جنگ لے کے گیا ہے نیٹو کھڑا رہا ہے. فرسٹ ٹائم نیٹو الگ ہوا ہے ایک وار سے. جی تو یہ دس از اے لارجر جیو پالیٹکس کے اندر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دونوں کی ضرورت ہے, ایران کی بھی اور امریکہ دونوں کی ضرورت ہے ڈائیلاگ. امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ملٹری ہائی پوائنٹ کے اوپر یا ملٹری کنٹرول شو کرنا چاہتا ہے کہ ملٹریلی آئی ایم پاورفل اور میرے کنٹرول میں ہے, اور ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں جنگ ہارا نہیں ہوں, آئی ہیو ناٹ لاسٹ دا وار, اور میں بھی پاورفل ہوں. تو وہ اب جانا دونوں اس میڈیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ٹاک کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر ٹاک پریارٹی نہ ہوتی تو پھر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دونوں صدور کے سائن نہ ہوتے. اچھا, جو زاہد صاحب جو کمپلیکسٹی سامنے آ رہی ہے, جو اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ ہے, obviously باتیں تو اسے اب بہت زیادہ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہیں, اور جو مین چیزیں تھیں جس کے اندر جو ڈی نیوکلیئرائزیشن کا ایک سبجیکٹ تھا اور اسٹریٹ آف ہرمز کا کھولنا تھا, وہ بیک ڈراپ میں چلی گئی ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ویسلز کے اوپر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ہے وہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اور اس پر یہ سٹیٹمنٹ کل رقچی صاحب نے 3-4 جو ہے وہ ٹویٹس ایسی کی ہیں جس میں ایک آ گیا کہ جن ویسلز کو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کر رہی تھی. تو بظاہر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر جو اسلام آباد میمورنڈم پر دستخط جو ہے وہ ہوئے, اس کے بعد سے جو ہے امریکی بلاکٹ کا خاتمہ ہوا ہے, ایرانین سائڈ سے وہ بلاکٹ ختم نہیں ہوئی. یہ ساری باتیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے سچویشن کو ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا پھر جو بات چیت کے ذریعے ہے وہ تو اگر میمورنڈم کا حصہ تھا تو اسٹریٹ آف ہرمز ابھی تک کھل جانا چاہیے تھا. دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ یہ جو مڈ کورس اپلیکیشن ہوئی ہے ڈائیلاگ کے بیچ میں, یہ اسی بد اعتمادی اور ایک اسٹل ایفرٹ ود ان دی ایفرٹ ہے کہ ہم پالیسی کیپچولیشن کریں یا ایک پاور کا ایک پوائنٹ لیں. جو آپ نے بات کی کہ نیوکلیئر جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور ہرمز آگے آ گیا, تو نیوکلیئر تو رہے گا جی, ٹاپ ایجنڈا رہے گا ویئر دی نیشنل پرائڈ از اٹیچڈ. جو آبجیکٹو ہے, دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی پالیسی کنفیوز ہے امریکہ کی, ویئر از دا پالیسی, تو پالیسی کو تو وہ ساتھ ہی رکھیں گے نیوکلیئر کے. ہرمز از ناٹ دیئر پالیسی, کیونکہ ہرمز از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. ہرمز کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے پاور. whosoever controls Hormuz controls the region and power. اور تو وہ پاور سینٹر بن گیا ہے. اچھا امریکن انٹرسٹ تو ریجن کے اندر ہے, پھر جو ریجنل پارٹنرز ہیں انہوں نے امریکہ پہ کر دیا جی یار یہ کس طرح کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں نا, ہمیں بچا پا رہے ہیں. ہرمز بھی ہمارا اٹھا کے آپ نے ایران کو دے دیا ہے, تو آپ ہمارے پارٹنر ہیں یا ایران کے پارٹنر, اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. اور ایران جو ہے وہ نئے چیس بورڈ پہ ہرمز کو لے کر جانا چاہتا ہے ایز اے پاور اپنے ساتھ, یا ایک جیو پولیٹیکل اسینڈنسی کے ساتھ نئے چیس بورڈ پہ جانا چاہتا ہے, جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک چیلنجنگ اور غلط پالیسی ہوگی. اب ایران کو دیکھیں, ایران کو ہرمز کے کانٹیکسٹ میں یہ جو ریجنل آرکیٹیکچر ہے جس کی بات چیت بھی ہو رہی ہے اس میں جڑنا ہو. پاکستان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وائل کیپنگ عرب ورلڈ اور یہ کنٹسٹیشن سے باہر رہ کر اگلے فیوچر آرکیٹیکچر میں ایران بھی اس میں شامل ہو جائے, جو ایک بڑا مشکل پوائنٹ ہوگا جی. عرب ورلڈ کے لیے. لیکن میں یہی سمجھ, کیونکہ جو آڈینس ہے ان کی آسانی کے لیے, کیونکہ جب ہم ریجنل آرکیٹیکچر کی بات کر رہے ہیں تو یہ اتنے زیادہ فلکس میں ہے کہ اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آتی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ریجنل الائنسز ہوں گی اور جو آرکیٹیکچر نظر آتا ہے, ٹریڈ اور جو ہے ڈیفنس پیکٹس اور سیکیورٹی سارا ایک ساتھ جڑتے ہوئے, تو کیا ہے آپ کی انالیسز کہ کس طرح ریجنل الائنسز آپ کو جو ہے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ افتخار معذرت کے ساتھ I always try to be very positive اور میں بڑا آپٹیمسٹ رہتا ہوں. یہاں پہ تھوڑا سا مجھے I'm keeping my fingers crossed. ایک کنٹسٹیشن ابھی بھی نظر آتی ہے. جو کلچر ہے, جو عرب ورلڈ کا کلچر کہہ لیں, ایرانین کلچر کہہ لیں, انفارچونیٹلی دونوں ابھی پاسٹ کی ہسٹری سے نکل نہیں رہے. سعودی عربیہ, قطر, انہوں نے ریسٹینٹ ضرور شو کیا پاکستان کے کہنے پہ اور تھوڑا سا انکلائنڈ بھی ہوئے ہیں, بٹ اوور آل ہارڈ لائنرز ہیں, ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ جو سیکریٹیرین ڈیوائڈ پہ جو چیزیں جاتی ہیں یہ ذرا ڈیپ روٹڈ ہو جاتی ہیں. they can come out with this leadership. I think they can come out. اگر تو یہ انکلوزیوٹی کی طرف گئے اور ایک کلیکٹیو آرکیٹیکچر اسٹیبلش کیا تو پھر تو جو زائنسٹ ڈیزائنز ہیں ان کو یہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. they can پروگرس کے ساتھ بھی جڑیں,
پروگریشن کے ساتھ بھی جڑیں اور ایبزارب کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ تو انہوں نے خود فیصلے کر رہے ہیں. پاکستان کی بھی حتی الوسع کوشش یہ ہوگی, اور اگر کنٹسٹیشن موڈ میں جائیں گے تو پھر ہارا ہوا کہہ لیں یا ایک جو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو میٹ نہیں کر سکا اسرائیل اینڈ امریکہ, وہ آپ کو پتا ہے جس ریجن سے جاتے ہیں پھر وہاں کیا ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں جو پھر ٹائم لیتا ہے. عراق آپ کے سامنے, افغانستان آپ کے سامنے. تو اگر تو یہ کسی پیسفل طریقے سے, پازیٹیو پیس کی میں بات کروں, ویئر دا ہول کانفلکٹ از ایڈریسڈ, اور یہ انکلوزیوٹی کی طرف جاتے ہیں جو بہت ہی چیلنجنگ ہوگا, بہت زیادہ چیلنجنگ کام ہے یہ, اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو پازیٹیو ہم دیکھتے ہیں. ورنہ میں کنٹسٹیشن کنٹینیو ہوتے ہیں. پوسٹ وار بھی میں کوئی اتنا پیسفل ریجن نہیں دیکھ رہا. کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ڈومین میں ان ڈفرینٹ موڈ کنٹسٹیشن جاری رہے گی. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا, واپس آ کر آپ نے اس ڈیزائنز کے حوالے سے بات کی. جنگ جس طرف جا رہی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان ڈیزائنز کی کچھ نہ کچھ فلفلمنٹ جو ہے اس کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آ کر اسی پر گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جنرل صاحب, یہ جو جی سی سی کے حوالے سے جو بات آ رہی تھی, ایک ڈیزائن اس میں شروع میں یہ نظر آ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جی سی سی ممالک جو ہے وہ ریئیکٹ کریں اور پھر یہ جنگ جو ہے ایک ایسی کڑی کے اندر داخل ہوں کہ یہ سیلف ڈیفنس کے لیے اس جنگ میں جو ہے وہ حصہ ہیں, لیکن ایک ریسٹرینٹ جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. اس کے بعد وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی جس میں انہوں نے ایک امریکن جنرل کو کوٹ کیا اور یہ بات جو ہے وہ کی کہ مسلسل حملوں کی وجہ سے جو امریکن آرسنل ہے اس میں ڈپلیشن جو ہے وہ آئی ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس رپورٹ کی جو ہے وہ تردید کی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ دوسرے اینڈ سے جو نیٹو ایلائی یوکرین کی طرف سے جو ہے اٹیک جو ہے وہ کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زائنس ڈیزائنز تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جی سی سی کی انوالومنٹ اس میں بڑھے, تو اگر اس ٹائم پر امریکہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اسے ریٹریکٹ بھی کرتا ہے جو نظر نہیں آتا, تو پھر تو یہ سیلف ڈیفنس کے اوپر ساری بات آئے گی. ان ون وے اور ان ادر جو ہے وہی زائنس ڈیزائنز ہیں, بائی ڈیفالٹ اسی کی طرف ہم جائیں گے. دیکھیے, ایران نے بڑا کلیئرلی, افتخار جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کی کانٹیکسٹ میں بات کی, ایران نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اسرائیل کے بہیسٹ پہ, ان کی خواہش پہ زیلنسکی ہیز ڈن دس. زیلنسکی ایز اے پولیٹیکل سچویشن بیک ہوم, وار کے علاوہ ذرا نا ہم اصل میں جو پالیٹکس جو انٹرنل ان کی ڈائنامکس ہوتی ہے اس کو ہم بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک انلیگل رجیم ہی سمجھے کہ زیلنسکی کی وہاں پہ چل رہی ہے جی, وہ لوگ اس کو نہیں کر. اچھا, اس کو سپورٹ پھر دیتے ہیں, جوئش سپورٹ بھی حاصل ہے, بہت ساری چیزیں ان کو حاصل ہے, تو دے کین یوز دیم ایز دیئر انسٹرومنٹ. اور یہ جو کیسپین سی پہ یہ جو اٹیک ہوا ہے, اٹ کلیئرلی ریفلیکٹس کہ دیر از اے اسرائیلی انوالومنٹ بالکل اس میں شامل ہے, چاہے اسرائیلی ہے تھرو امریکہ ہے یا ڈائریکٹ ہے. اور وہ اس کو ایران نے بھی اسی کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ اس طرح کا ہے کہ رشیا کو, آپ کہنے کو تو رشیا ہے لیکن ایکچولی آپ اسٹریٹجک میسیجنگ کہیں اور بھی کر رہے ہیں آن بوتھ سائڈز. دوسرا یہ کہ پھر ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے لیے ان کو کیا چاہیے, فرکشن. ادھر دیر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن, غازہ, لیبنان, ایران آلریڈی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں, آر کنٹسٹیشن تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ڈویژن میں رہیں. انفارچونیٹلی اس میں ہمارے ریجنل جو بردرلی کنٹریز ہیں یہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں انوالو ضرور ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم کہیں کہ جی ان کا بالکل نان اسٹیٹ ایکٹرز کے یوز میں دونوں سائڈوں کا, سب کا, کسی کا یوز وہ ہاتھ نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. دیز آر ناؤ ریئلٹیز, 21ویں صدی کی ریئلٹیز ہیں. اچھا, وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کنٹسٹیشن ان کو سوٹ کرتی ہے. دا بگیسٹ اینیمی آف اسرائیل ان دا ریجن از دا پیس. پیس ہوگا تو پازیٹیو آؤٹ کمز آنا شروع ہو جائیں گی, لوگ ڈیبیٹ کریں گے, کوشچن کریں گے. اگر آپ کمپین, اگر آپ کلوزلی واچ کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں چل رہی ہے, خاص طور پہ جو فار رائٹ کی پارٹیز ہیں وہ چل اسی پہ رہی ہے, ہم نے غازہ پہ بھی قبضہ کرنا ہے, ہم نے لیبنان پہ بھی قبضہ کرنا ہے, اور ہم نے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو لے کر آگے جانا ہے. اور وار ہو رہی ہے. جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے اس کی تو پالیٹکس ہے ہی وار, کہ وار لڑ رہے ہیں جی, میں آئی ایم پرائم منسٹر آف یور سیکورٹی, آئی کین اونلی گارنٹی یو سیکورٹی, ورنہ تو یہ ایران اور یہ تمام اسلامک لا الہ الا محمد رسول اللہ آپ کا اینیمی ہے. اس کی پالیٹکس بھی اسی پہ چل رہی ہے. تو دے نیڈ فکشن. ان کو تو لیے تو آئیڈیل ہے کہ عرب ورلڈ اور ایران کی جنگ بھی شروع ہو جائے, فزیکل ڈومین میں بھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن بھی ہو جائے, آئیڈیالوجیکل کنفرنٹیشن بھی ہو جائے, اور سوشل کنفرنٹیشن بھی ہو جائے. تو اس کو تو بہت یہ سوٹ کرتا ہے
کیونکہ جو لارجر پروگرام تھا افتخار، اس پورا جو پلان تھا اس ریجن کا، وہ یہی تھا کہ اسرائیل کو پش کرو انٹو دا روم ایز اے بگ ایلیفینٹ، اس کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ سارے عرب ورلڈ کو جوڑو ایران سے ڈرا کے کہ جی ایران آپ کو جائے گا، اور یہ لیڈ کرے گا وہ سیکیورٹی کی جی کانٹیکسٹ کو، اور ٹیپیکل پرونگ آپ نے چلا دیا ابراہم اکارڈ۔ اس لیے دو سوورن کنٹریز سعودی عربیہ اور امریکہ کا معاہدہ ہو رہا ہے نیوکلیر کے اوپر، اور بیچ میں ابراہم اکارڈ آ جاتا ہے وچ از دی پولیٹیکل زائنسٹ ایجنڈا، جس کو پھر قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتی ہے یہ کنٹسٹیشن۔ اب یہ عرب ورلڈ اور ایرانین ان کا کام ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں بگر تھریٹ کو۔ آپ امیجیٹ تھریٹ کو تو کر رہے ہیں ڈیل، لیکن جو الٹیمیٹ تھریٹ ہے which has an existential threat to the political system of these countries and to the social and political life of the countries، اس کو جو تھریٹ ہے اس کو روکنے کا ان کو بندوبست کرنا ہوگا سب کو۔ they will have to create space otherwise پیس میل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کدھر جائے گا یہ؟ پھر ویلی میں جائیں گے، کل جارڈن وکٹم ہوگا، پرسوں سعودی عربیہ وکٹم ہوگا، اور ایران پھر اگر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوگا تو کس کو آپ لگائیں گے اور کس سے کیا گلے کریں گے؟ اچھا، جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی آپ بات کر رہے ہیں، میں پرٹیکولرلی پاکستان کے رولز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ سائن ہوا سعودی عرب کے ساتھ، پچھلے 48 گھنٹے سے کویت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں سامنے جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ جب ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس آرکیٹیکچر میں ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے امریکن جو ایک انٹرونشنزم جو اس ایریا کے اندر سمجھی جاتی تھی، اب اس کو پاکستان جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے، خصوصی طور پر جب ہم ڈیفنس آرکیٹیکچر دیکھیں ان سارے ممالک کا؟ دیکھیں، اس کو اسٹریٹجک اٹانومی تو کی سوچ تو آئی ہے عرب کنٹریز کے اندر، اور قطر میں آپ کو یاد ہوگا جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، میزل اٹیک انسائڈ قطر، تو اس وقت ایک الارم بیل قطر میں بھی، سعودی عربیہ میں تو پہلے کی چیزیں چل رہی تھی، 1982 کا ہمارا پروٹوکول ہے، فارملائز ہو گئی ساری چیزیں وار سے پہلے، اور بڑا کرافٹلی پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے پاکستان کی جو اکنامک نیڈز ہیں، پاکستان کی جو پولیٹیکل نیڈز ہیں، ڈپلومیٹک نیڈز ہیں، ان کے لیے آپ کو جڑنا تھا کسی نہ کسی سٹرکچر کے ساتھ۔ تو آئی تھنک یہ ایک بیس ملی، پاکستان کی ڈپلومیسی بھی اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جو آپ کو، کیونکہ تھرو سیکیورٹی آپ اپنی سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویل بینگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسٹیٹ کی، اور خاص طور پہ اکنامک ویل بینگ جو ہے، تو سیکیورٹی ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس نے آپ کو نوشن آف وکٹری سے آپ نے کرافٹ کی ہے اپنی نئی ڈپلومیسی جو ہے، جہاں پہ آج آپ کھڑے ہیں، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ اٹ از مارک حق کے بعد آپ کھڑے ہیں افیکٹولی، جو کھڑے ہیں پہلے بھی تھے۔ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہمارا، ان کی کوآپریشن کیلیبریشن تو بہت رہی ہیں، میں خود ڈی جی فورن ملٹری کوآپریشن رہا ہوں، ایگزیکٹلی نو، اس سے پہلے بہت چیزیں چل رہی تھی، بٹ اب ان کو ضرورت پڑی۔ اچھا، اس وار نے آنکھیں ضرور کھولی ہیں ریجن کی۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ ٹوٹلی ریپلیس کر دے گا، دیکھیں سینٹ کام اس ریجن کی ہے، ان کی ریجنل کمانڈز ہیں، دیر آر 750 to 800 ڈفرنٹ ڈپلائمنٹس امریکہ کی پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں، کمانڈز میں وہ بٹا ہوا، وہ کمانڈ میں کہیں نہ کہیں تو رکھے گا، ہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ بیسز یہیں پہ رکھے، وہ انفلوئنس تو رکھے گا۔ کوئی بھی لارجر پاور جو ہے، یا جو ایک یونیلیٹرل پاور ہوتی ہے، وہ شیئر نہیں کرتی اپنی سپیسز کسی ڈومین کے اندر بھی، چائنا رشیا کے ساتھ بھی کبھی شیئر نہیں کرنا چاہیں گی۔ تو پاکستان تو ابھی، البتہ یہ ہے کہ یہ گارنٹیڈ سپورٹ ہوگی ان کنٹریز کو، یہ کنٹریز آر لکنگ ٹورڈز ریجنل آرکیٹیکچر، جس میں ریجن کے باہر سے یا نیبرہڈ سے ترکیہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ایجپٹ کے اوپر کچھ عرب ورلڈ کی ریزرویشن ضرور رہتی ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں وہ بھی جڑنا چاہ رہا ہے، قطر، پاکستان، کویت، اور اینڈ آف کورس سعودی عربیہ، تو یہ ایک اچھا ہے۔ تو آئی تھنک اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، کرافٹلی ہم نے سپیریئر ڈپلومیٹک منورز کے ساتھ ان چیزوں کو آگے لے کر جانا ہوگا، بٹ پاکستان کی حت الوسع فنڈامنٹل کوشش یہ ہے کہ دس alliance, coalition, collaboration is not against anyone. It is for their own security and well-being. اور پاکستان کی یہ ساری ایفرٹ الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے پاکستان کا which is the stability in the region، اس کو کنٹریبیوٹ کرے گی، اس کی یہ ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا زاہد صاحب۔ ناظرین، گفتگو آپ نے مہمان کی سنی، اوبیسلی ایک کنٹیسٹڈ اسپیس ہے جس کے اندر ویریس جیو پولیٹیکل پاورز جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ کاٹ بھی رہے ہیں اور نئے پاورز بنا رہے ہیں، لیکن مڈل پاورز کی رائز اوبیسلی ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور پاکستان اس پورے آرکیٹیکچر کے بالکل ایک سینٹر آف گریوٹی میں ہے۔ پروگرام کے لیے ابھی تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے گا بورڈر ٹاکس۔